नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। और आप देखते हैं सूरत का स्टार्ट है फरदना से, फ़र्ज़ किया हमने, इस सूरत को पढ़ना फ़र्ज़ है, और दरमियान में इतनी जगह पे आयात बय्यिनात आया, रोशन खुली आयतें, और आखिर में आया अल्लाह सब कुछ जानता है। तो आइए ज़रा इसका देखते हैं, रिकैप करते हैं, शुरू से देखते हैं। खुली आयत, पहली आयत में कहा गया ना आयात बय्यिनात, यानी जो भी अहकामात इसमें दिए गए ना बिल्कुल क्लियर है। और मकसद क्या है इनको क्लियरली बयान करने का, कि आप इनको याद रखें, इनसे नसीहत लें, इनके मुताबिक अमल करें। कोई इतनी कॉम्प्लेक्स बातें नहीं है कि जो आपको समझ ही नहीं आती, कि हम तो बहुत सादा लो से लोग हैं और हम तो ऐसे लोग हैं कि हमें बात ही नहीं समझ आ रही। ये नहीं है। अल्लाह ताला ने इतनी आसान बातें कही हैं ना, इतनी खुली बातें कही हैं, इनका समझना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। तो आगे आप देखेंगे कि गैर शादीशुदा के लिए अगर वो जिना करता है, मर्द है या औरत है, 100 कोड़े मारने, और शादीशुदा जानी की सजा रिजम है। रिजम के बारे में बहुत आपको लोग मिलेंगे जो कि इससे इख्तलाफ करते हैं, और वो कहते हैं आपको कभी हो सकता है कि कोई कहे कहाँ पे है कुरान में लिखा हुआ। तो बात ये है कि ये पहले से राइज था तरीका, ये सज़ा पहले से ही थी जो तौरात में भी है, और इससे इख्तलाफ वही करते हैं जो मुनकिरीन हदीस होते हैं, हदीस को नहीं मानते, क्योंकि रिजम की सज़ा सही अहादीस से साबित है। और इसको रिवायत बहुत बड़ी तादाद सहाबा कराम की उन्होंने रिवायत किया है। तो जो हदीस को नहीं मानता वो आखिर फिर आगे जाके रिजम को भी नहीं मानता। अगर आपसे कोई पूछे इस पॉइंट को नोट करिएगा, तो फिर आपने ये जवाब देना है कि ये सही हदीस से साबित है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी ये सज़ा दी गई। और ये सज़ा कौन देगा? ये कोई बाप, बेटा, हस्बैंड नहीं देगा, जैसे हमारे यहाँ है गैरत के नाम पे कत्ल, वो नहीं हो सकता। इसकी सज़ा का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला ने, जो हुकूमत है, अदालत है, काजी है, वो देगी। और ये जुर्म जो है काबिल राजीनामा नहीं है, यानी इसके ऊपर दोनों पार्टीज राजी होके और उसके बाद नहीं बैठ सकती, बल्कि ये जो भी अदालत है उसको इसको इम्प्लीमेंट करना है। यानी जो जानी मर्द और जानी औरत ये नहीं कह सकते हम आपस में तो राजी ही है ना, तो कोई बात नहीं है, कोई अब हमें सजा ना दे, क्योंकि दोनों पार्टीज ने अपनी रजामंदी से किया है। और अगर जिसको ये सजा मिल जाती है, फिर उसके बाद उसके साथ वही मामला होगा जो किसी मुसलमान के साथ किया जाता है, यानी उसकी नमाज जनाजा भी होगी, मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफनाया जाएगा उसको। अब आपके शायद जहन में ये ख्याल आ रहा हो कि इतनी सख्त सजा क्यों है, पत्थर मार मार के मारना। तो आप ये देखें कि ये इतनी सजा सख्त इसलिए है कि इसके बगैर इस चीज को रोकना नामुमकिन है। अब हमारे यहाँ ये सजाएं नहीं है ना, इसी वजह से देखें ना ये आज बुराइयां फैल रही हैं। और देखें ऐसे ही नहीं ये सजा दे दी, ये अल्लाह ताला ने इसको पहले इस जुर्म को रोकने के लिए अहकामात दिए। मसलन है अल्लाह ताला ने निकाह के लिए आसानियां पैदा करने को कहा है। एक बीवी से कोई नहीं सेटिस्फाइड तो 4 की इजाजत दी है। फिर दिल ना मिले तब भी तलाक की और खुला की आसानी पैदा कर दी गई है कि औरत है मर्द से नहीं सेटिस्फाइड है, खुला ले ले, ठीक है कहीं और निकाह कर ले, लेकिन वो ये नहीं है कि अपने हस्बैंड से नहीं सेटिस्फाइड है तो वो बाहर जाके दोस्तियां करे। और फिर बिन ब्याहे बैठे रहने को इस्लाम ने नापसंद किया है। गुलामों और बेवाओं तक का निकाह करने का हुक्म दे दिया, या जो भी
یہ ایسے لوگ ہیں، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو بھی اکیلے ہیں، چاہے وہ طلاق یافتہ ہیں، کنوارے ہیں، بیوہ ہیں، سب کے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اس میں سہولت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی پسند فرمایا ہے کہ شرائط کم سے کم رکھی جائیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی اسباب ہیں، جو بھی راستے ہیں جو زنا کی طرف لے جا سکتے ہیں، ان کو بھی بند کر دیا، جس سے انسان کے جو سیکشول ایموشنز ہیں وہ یعنی زیادہ اراؤز ہوتے ہیں، ان میں تحریک پیدا ہوتی ہے، ان سارے دروازوں کو بند کر دیا، ان سارے چانسز کو بھی بند کر دیا۔ پھر اسی طرح عورتوں کا حسن، اس کی نمائش کرنا، اس کی زینت کا اظہار کرنا، ان چیزوں کے پر بھی پابندی اسی لیے لگائی ہے۔ عورتوں کا آزادہ نہ گھومنا، یا ایسی مجلسیں، ایسی گیدرنگز جہاں پہ مرد عورتیں ساتھ بیٹھیں اور مطلب گپ شپ ہو رہی ہے، یہ سب ان چیزوں کے اوپر پابندی اسی وجہ سے لگائی تاکہ زنا کے ڈورز کلوز ہو جائیں۔ عورت کو اپنی ضروریات کے لیے باہر جانے کی اجازت دی ہے، لیکن زینت کے اظہار پھر بھی نہیں کر سکتی۔ تو دیکھیں، جب اتنی ساری پابندیاں لگا دیں، پھر اس کے بعد بھی کوئی یہاں تک پہنچتا ہے تو آپ خود دیکھ لیں کہ پھر اس کے لیے پھر سزا بھی تو ہونی چاہیے نا۔ اب پھر ان سارے احکامات پہ عمل کے بعد سوچیں نا آپ، زنا کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن جب نظریں بھی جھک جائیں گی، زنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر بھی اگر کوئی اتنا گندا ہے کہ پھر بھی وہ یہ کام کرتا ہے تو پھر اس کے لیے سزا ہے۔ آپ دیکھیں، اس کے علاوہ پروسٹیٹیوشن کو بھی قانونی طور پر جرم قرار دے دیا، یہاں پہ پابندی عائد کر دی اس پہ۔ پھر اسی طرح معاشرے میں مردوں عورتوں کے اکٹھے ہونے کے جو مواقع ہوتے ہیں، وہاں سکینڈلز بنتے ہیں جن سے پھر پورے معاشرے میں ایک شہوت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، سکینڈلز کو نہیں پھیلاؤ۔ گندگی، فحاشی جتنی زیادہ پھیلتی ہے، اتنے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، گٹر کے اندر بھی گندگی موجود ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا ڈھکن اٹھا دیں تو کسی کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے نا کہ وہ اس میں گر جائے گا۔ اگر کوئی نہ بھی گرے تو ساری انوائرمنٹ میں بدبو پھیل جاتی ہے۔ یہی حال بے حیائی کا ہے۔ جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا نا، جن کی حیا اٹھ جاتی ہے، وہ تو خود تو گندے ہوتے ہی ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ان کی سوچ، ان کی جو باتیں ہیں، ان کی جو وہ لکھتے ہیں، اس کے اثرات سے دوسرے لوگ بچ جائیں۔ مت پھیلاؤ نہیں اس کو، گٹر اس کا ڈھکن نہیں کھولو۔ اسی وجہ سے اسلام جو فحاشی کی وہ پھیلانے پر، آپ کو ٹیسٹ میں بھی آیا تھا یہ کوسچن، فحاشی کو پھیلانے کیا ہے؟ فحاشی کو پھیلانا تو فحاشی کو پھیلانے پہ اسلام اس لیے پابندی لگاتا ہے نا تاکہ گندگی نہ پھیلے۔ مت پھیلاؤ، اس سے کوئی گر سکتا ہے اسی میں آ کے، ادروائز سارے جگہ بدبو پھیلے گی۔ کیوں بدبو پھیلا رہے ہو؟ ہم بدبو کے کیریئرز بن جاتے ہیں، وہ گندی مکھی بن جاتے ہیں جو ایک جگہ گندگی پہ بیٹھتی ہے، پھر باقی جگہ جا کے اس کو پھیلاتی ہے۔ پھر دیکھیں، نظریں جھکانے کا بھی جو کہا، تو انسان کی نظریں بھی کیمرے کا کام کرتی ہیں نا، ارد گرد کے ماحول سے سب کچھ کیپچر کرتی ہیں۔ کیمرہ تو صرف تصویر کو سٹور کرتا ہے نا، لیکن نظریں جو ہیں جس تصویر کو کیپچر کر لیتی ہیں وہ دل کی جیسے ہارڈ ڈسک پہ جا کے سیو ہو جاتی ہے، اور پھر انسان بار بار اس کو سوچتا ہے، اور پھر اس کا ظاہرہ ذہن جب اس کے اندر رہتا ہے تو پھر آگے کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام نے نظر پہ ہی پہرا بٹھا دیا۔ پھر دیکھیں، مردوں اور عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کشش تو رکھی ہے، اٹریکشن تو ہے، جو صرف گھر کے باہر کے لوگوں میں نہیں، گھر خاندان والے بھی اس میں آتے ہیں جن سے خون کی رشتہ داری بھی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی انسان جلدی اٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے محرم اور نامحرم رشتہ داروں میں تمیز بھی رکھی کہ غیر محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی بن سور کے نہیں جانا۔ پھر بھی اگر اب کوئی یہ کام کرتا ہے تو اب پھر خود بتائیں نا کہ ایسے پتھر دل انسان کے اوپر پھر پتھر ہی برسائے جائیں تو اچھا ہے نا، تاکہ دیکھنے والوں کو بھی عبرت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پہ فرما دیا نا کہ ترس نہیں کھانا،
ترس نہ کھانے سے کیوں روکا گیا؟ کہ اگر ترس کھا لیا تو پھر تم رک جاؤ گے یہ کرنے سے. ترس ویسے تو ترس کھانا ایک ایمان کے مخالف نہیں ہے، خلاف نہیں ہے، یہ ظاہر انسان کی نیچر ہے، یہ چیز دیکھتا ہے تو اس کو ایک دل میں ہوتا ہے. لیکن یاد رکھو مجرم کو معصوم نہیں سمجھنا. اگر ایسا سمجھا تو آپ کی نظر میں جرم جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا اور سزا آپ کو بڑی لگنے لگے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ترس نہ کھاؤ اس بارے میں اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. اور پھر وہاں پہ کھڑے بھی ہوں کچھ لوگ تاکہ ان کو عبرت ملے، دیکھیں وہ آ کے. اور اس چیز میں بہت سارے ہیومن رائٹس کی وہ بہت اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں جی دیکھو اسلام میں کتنی سخت سزائیں ہیں. تو یاد رکھیں جو مومن ہے نا ایمان والا وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انسان کا ہمدرد ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے، تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. اگر اس نے یہ سزا رکھی ہے تو انصاف ہے اس میں. پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو بھی آدمی آیت نمبر 4 پہ آ جائیں کسی پاک دامن عورت یا مرد پر زنا کی تہمت لگائے تو اس کے لیے ثبوت لے کے آئے، 4 گواہ. اگر نہیں لے کر آئے گا تو 80 کوڑے لگائے جائیں گے اور کبھی اس کی دوبارہ گواہی قبول نہیں ہوگی. ایسے لوگ فاسق ہیں. تو زنا کرنا ہی نہیں بڑا جرم، زنا کا الزام لگانا بہت بڑا جرم ہے کیونکہ یہ کسی کو اخلاقی طور پر قتل کرنے کی برابر ہے کہ آپ نے کسی کی عزت کے اوپر اتنی بڑی بات کر دی. اور یہ تہمت لگانے کی جو سزا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے حد قذف. ٹھیک ہے، حد قذف اس کو کہتے ہیں. کہ یہ کیوں حد قذف ہے، یہ سزا کیوں ہے؟ تاکہ لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں نا. آپ یہ نہیں کہ جو مرضی جس کے اوپر جا کے مرضی باتیں کرتا پھر، کیونکہ یہ جس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی اس کا مقصد ہے کہ یہ نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر خام خواہ کے آپ بیٹھے بیٹھے فارغ لوگ ان کو اور کوئی کام نہیں ہے بس ایسے ناجائز تعلقات کے چرچے جو ہیں وہ ہوتے رہیں، کیونکہ اس سے لوگوں کو پھر جرم ہلکا لگنے لگتا ہے نا. اب آپ دیکھیں یہ میڈیا وغیرہ کیا کرتے ہیں، ایک ہی بات کو فلاں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، ایسے ہو گئی ویسے ہو گئی، اس کو بار بار دکھاتے ہیں، اتنی دفعہ دکھاتے ہیں کہ یعنی آپ اس کے بعد سوچیں اگر آپ دیکھنے والے ہوں پڑھنے والے ہوں تو آپ سارا دن جس بات کو آپ سنتے جا رہے ہیں وہ تو آپ کو جرم ہلکا ہی لگنے لگے گا نا. یہ تو آج کل عام ہی ہے، ایک خبر کو وہ 100 دفعہ چلاتے ہیں. اور پھر اس سے شہوانی جذبات بھی اور متحرک ہوتے ہیں لوگوں کے. اللہ تعالیٰ نہیں یہ چاہتے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں گندگی جہاں پڑی ہے پڑی رہے، آگے نہ پھیلے. اور اگر گواہ موجود ہیں تب بھی اس کے چرچے نہیں ہوں گے، تب بھی باتیں نہیں ہوں گی، بلکہ تب کیا کیا جائے گا، آپ اس کو عدالت میں لے کر جائیں، وہاں پہ اس کو سزا دے دی جائے بس. پھر بھی آپ بیٹھے بیٹھے گھر بیٹھے ہر ایک باتیں نہیں کر سکتا، فون اٹھایا اس کے ساتھ وہی باتیں، تمہیں پتہ ہے ایسے ہوا فلاں ایسے ہوئی بات، کہ اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ پاک دامن عورت کے اوپر جب لگایا جائے گا نا تو تب وہ حد قذف لگے گی. جو ویسے ہی اس طرح کے کام کرنے والے ہیں ان کے اوپر حد تو نہیں لگے گی، مگر ہاں کوئی اور لاز بنائے جا سکتے ہیں ملکوں میں اور ان کے مطابق کیا جا سکتا ہے، لیکن حد نہیں جاری ہوگی. جو حد جاری ہوگی وہ اسی وقت ہوگی جب کہ پاک دامن ہوگی اور مرد یا عورت آزاد مسلمان بالغ عاقل یہ ہونا چاہیے. اور اگر کوئی توبہ کر لے اس سے تو پھر توبہ کیسے کرے گا؟ کبھی آئندہ کسی کے اوپر نہیں تہمت لگائے. پھر لعان کے بارے میں آیا، آپ نے لعان کا بھی پڑھ لیا. مرد اور عورت یعنی ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجیں ایک دوسرے کے اوپر کہ دوسرا جھوٹا ہے اگر تو اس صورت میں خود کو لعنت کا مستحق قرار دیتے ہیں تو اس کو لعان کہتے ہیں. اس حد کو، یہ بھی حد ہے. حد کون سی ہوتی ہے؟ جو سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے نا. مرد قسم کھا کے کہے کہ اس نے بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور عورت بھی پھر قسم کھائے کہ اس نے ایسا نہیں کیا، تو یہ ہے لعان. پھر آگے آپ نے واقعہ افک پڑھا ہے جس میں حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگائی گئی
اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی برات میں یہ آیات اتاری ہیں، اور یہ واقعہ بھی مسلمانوں کے لیے بہت بڑے خیر کا باعث بنا، کیونکہ اس واقعے کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت سارے قوانین ملے تھے کہ آج تک آپ ان قوانین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر مسلمانوں کو یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا، ورنہ 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین نہ رہتے۔ پھر آگے دیکھیں اس طرح کے سکینڈلز کے بارے میں پھر بہت ساری آیات آئی ہیں کہ سکینڈل کیا ہوتا ہے۔ اصل میں 2 لوگوں کے بارے میں کوئی بھی غلط تعلق کا جب افسانہ بنا لیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نا سکینڈل۔ تو اس سکینڈل کے بارے میں اسلام نے اپنا موقف واضح کیا کہ یہ کوئی ایسی دل لگی کی باتیں نہیں ہے، سکینڈلز بنانا اور پھیلانا بہت بڑی بات ہے، بہت بری بات ہے۔ اگر آپ سچے ہیں تو 4 گواہ لائیں، اگر جھوٹے ہیں تو پھر آپ کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو یہ الزام لگانا ہے عام بات نہیں، اگر شوہر الزام لگائے گا تو عدالت میں جا کے لیان کر کے اپنا معاملہ صاف کرائے۔ تو کسی کے بارے میں کوئی بھی اگر سکینڈل بناتا ہے تو وہ آرام سے نہیں بیٹھا رہ سکتا، اس کو آ کے گواہ لے کر آئے، نہیں تو سزا کھائے۔ اب دیکھ لیں پھر اگر ایسا ہونے لگے تو کبھی معاشرے میں زنا کے چرچے ہو سکتے ہیں؟ باتیں ہوں گی نہیں، ہر کوئی ڈرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نیک گمان کرنے کا حکم دیا کہ ایسے پاک دامن لوگوں کے بارے میں نیک گمان کرنا چاہیے۔ حسن ظن جو ہے نا، نیک گمان، یہ بھی عبادت ہے۔ جو بدگمانی کرتا ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان تو حق یہی ہے کہ اس کے بارے میں نیک گمان رکھے۔ بدگمانی کرنے والا وہ اس کی اپنے دل کی خرابی ہے، اس کا ثبوت ہے کہ اس کا اپنا دل خراب ہے۔ تو جب آپ کو کوئی بری بات پتہ چلے تو آپ کا کیا کام بنتا ہے؟ اس بات کو سن کے اس کو دہرائیں نہیں، اور جو آپ کو بتا رہا ہے اسے کہیں کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور نیک گمان رکھیں، ٹھیک ہے؟ نیک اس کے بارے میں جس کے وہ پاک دامن ہے اگر اس کے تو اس کے بارے میں نیک گمان رکھیں۔ پھر آگے آ جائیں، فاحشہ کو، بے حیائی کو پھیلانے کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیں کتنی سخت سزا بتائی ہے آیت نمبر 19 میں، کہ جو اہل ایمان میں فحاشی پھیلاتے ہیں۔ اور جب سے آپ نے آیت پڑھی ہوگی تو اس کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئی ہوں گی جہاں پہ ایک دم دماغ میں الارم بجنے لگتا ہے کہ یہ فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگ یہ چاہتے ہیں بے حیائی ایک جگہ نہ رہے اور گھر گھر اس کو پہنچا دیا جائے۔ اس میں چاہے سائن بورڈز ہیں، چاہے لٹریچر ہیں، چاہے رسالے ہیں، اخبار ہیں، ٹی وی ہے، چاہے انٹرنیٹ ہے، کچھ بھی ہے، ریڈیو ہے، افسانے ہیں، ڈائجسٹ ہیں، کچھ جو بھی اس قسم کے، میں ہر ایک چیز ہر ایک پروگرام پہ نہیں کہہ رہی ہوں، میں ان چیزوں کو نہیں کہہ رہی کہ یہ چیزیں بری ہیں، مگر میں یہ کہہ رہی ہوں جو ان میں کانٹینٹ دکھایا جاتا ہے، آپ کو خود اگر آپ کے اندر ایمان کا نور کا چراغ ہے تو آپ کو خود حق اور باطل نظر آنے لگے گا، آپ کو خود پتہ چلنے لگے گا یہ فحاشی ہے جو پھیلائی جا رہی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس کو ہم کلچر کا نام دے کے یا یہ تو آج کل ہوتا ہے یہ کہہ کے آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یہ کتنی بری چیز ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 21 میں، شیطان جو ہے وہ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ بے حیائی اور برائی کا کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ شیطان کے کام ہے۔ مومن تو اس بات سے ہی کانپ جاتا ہے کہ آگے آگے شیطان اور پیچھے پیچھے وہ چل رہا ہو، کیونکہ یہاں پہ شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے کی بات ہے نا۔ سوچیں ذرا، آگے شیطان ہے اور ہم پیچھے پیچھے جا رہے ہیں تو ہمارا ٹھکانہ پھر کیا ہوگا؟ تو بہت کانشیس رہنا ہے، بے حیائی اور برائی کی طرف یہ لے کر جاتا ہے، اس کے پیچھے نہیں جانا۔ اور پھر اگلی آیت میں بہت بڑا سبق ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ اور جب یہ آیت سنی تھی نا حضرت ابوبکر صدیق نے تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ بھلا واللہ انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا، واللہ ہم ضرور چاہتے ہیں، اللہ کی قسم ہم ضرور چاہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہماری ساری خطائیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو تم بھی تو معاف کر دو نا، اللہ بھی تو معاف کرتا ہے۔
وہ بھی تو رحم کرنے والا ہے، واللہ غفور الرحیم، تم بھی معاف کر دو. آپ نے سوچا کسی کو معاف کرنے کا؟ اور یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ بھی تو مجھے معاف کر دیتا ہے اور وہ بھی مجھے معاف کرے گا اگر میں کروں گی معاف. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ڈرایا ہے کہ تمہاری زبانیں تمہاری خلاف گواہ بننے والی ہیں، اس لیے بی کیئرفل. یہ احساس جب انسان کو ہو جاتا ہے نا کہ میں ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہوں، میرا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے. پھر آپ دیکھیں آگے گھروں کے اندر داخلے کے پر بتا دیا گیا، یہ بھی سد ذرائع میں سے ہے نا، زنا اس سے بھی روکا جاتا ہے کہ گھروں میں داخلے کی پابندی، کیسے گھر میں داخل ہونا ہے، کیسے اجازت لینی ہے، سلام کر کے آنا ہے، اور اس کے اندر کس کو یہ یعنی پریولیج ہے، کس کو یہ اختیار ہے کہ وہ منع کرے، گھر والے کو. ٹھیک ہے، اور یہ اجازت لینے کا حکم اپنی ماں بہنوں کے پاس جانے کے لیے بھی ہے. اجازت لینے کے علاوہ وقت کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب گھر والے چاہیں تب ان کے گھروں میں جایا جائے. حالات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جن حالات میں گھر والے داخل ہونے کی اجازت دیں ان میں داخل ہوں. اور اپنے بیوی کے پاس جاتے ہوئے بھی کھنکاریں. یہ آپ کو معلوم ہے نا حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، وہ خود بھی جب گھر میں آتے تھے تو ایسی آواز پیدا کرتے تھے جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ وہ آ رہے ہیں. ہر ایک کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے نا. اور اگر کوئی ملاقات سے آپ سے معذرت کر دے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مائنڈ نہیں کرنا، خوش دلی کے ساتھ واپس آ جانا ہے. ملاقات پہ نہ تو مجبور کرنا ہے، نہ اس کے دروازے کے آگے کھڑے ہو جانا ہے کہ آخر تنگ آ کے بلا ہی لے، نہ ہی کوئی برا ماننا ہے، نہ اس کو گھر والوں کی طرف سے زیادتی سمجھنا ہے کہ اس کے بعد کہیں کہ اب ہم نے تو کبھی ان کے گھر ہی نہیں جانا. اور اسی میں پھر یہ چیز آ جاتی ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے کی تو میں نے آپ کو بتایا تھا جھانکنا بھی یا نظر ڈالنا یا دوسرے کا خط پڑھنا، یہ سب بھی اسی میں آ جاتا ہے. اور فقہا نے تو سماعت کو بھی نکاح کے حکم میں شامل کیا کہ سننا کسی کی باتیں، یہ بھی اسی طرح ہے نا جیسے داخل ہو جانا اس کی پرائیویسی میں. تو جیسے گھر میں آپ کسی کی پرائیویسی میں داخل ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کسی کا خط پڑھ کے بھی اس کی پرائیویسی میں داخل ہو رہے ہیں. آپ اس کے گھر میں جھانک کے بھی ہوتے ہیں. اسی طرح کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی یہ بیماری ان کو ہوتی ہے کہ وہ یہاں پہ بہت زیادہ میں نے اس چیز کو سنا ہے کہ کیونکہ ایک دوسرے کے سامنے اپارٹمنٹس ہوتے ہیں، گھر ہوتے ہیں، تو مطلب یہ بائنوکولرز لے کے دوسروں کے گھروں کے اندر پیپ کرنا، نظر ڈالنا، نگاہ ڈالنا، اور یہ ان کی یعنی ایک عادت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی. یہ سب ممنوع ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں مومن مردوں کو جو حکم ہے نگاہیں نیچی رکھنے کا. ایک دفعہ نگاہ پڑ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن جہاں ایک دفعہ کشش محسوس ہو، اٹریکشن محسوس ہو، وہاں سے اسی وقت نگاہ ہٹا لینی. پھر دوبارہ اگر نگاہ ڈالی تو یہ اس کی طرف سے بدکاری ہوگی. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آنکھوں کا بھی زنا ہے. لگاوٹ کی جو ایسی باتیں کرنا ہے، بیائی کی یا اس طرح کی باتیں کرنا، زنا زبان کا زنا ہے. آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا ہے. ہاتھ لگانا ہاتھوں کا زنا ہے. ناجائز مقاصد کے لیے چلنا پاؤں کا زنا ہے. ٹھیک ہے. اب لیکن نظریں جھکانے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایکسیپشنل ہیں. مثلاً ہے کہ نکاح کے لیے کسی عورت کو دیکھا جا سکتا ہے، اسی طرح کسی جرم کی انویسٹیگیشن کے لیے دیکھا جا سکتا ہے، عدالت میں گواہی کے لیے دیکھا جا سکتا ہے، علاج کے لیے دیکھا جا سکتا ہے. ویسے ادروائز پھر کسی کی طرف دیکھنا ایسے جائز نہیں ہے، نظر جھکا لینی چاہیے. اب آپ دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی کہ کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے، تو سطر کسی کا بھی نہیں دیکھ سکتے. تو شرمگاہ کی حفاظت کا بھی آیا ہے، یعنی اپنا سطر کو کسی کے سامنے نہیں کھول سکتے. اب عورتیں جب اپنی ویکسنگ وغیرہ کرواتی ہیں، ٹانگ کی مثلاً کروائی، تو ناف سے گھٹنے تک عورت کا سطر عورت سے بھی ہے، تو نہیں کھول سکتے اس کو.
مرد کا بھی مرد سے سطر ناف سے گھٹنے تک ہے. کئی گھٹنے کو بھی شامل کرتے ہیں, کچھ گھٹنے کو شامل نہیں کرتے کچھ فقہا. سمجھ آئی بات؟ تو بہتر تو یہ گھٹنے کو بھی اگر شامل رکھیں تو اچھا ہے, لیکن گھٹنے سے اوپر تو بالکل نہیں جا سکتے نا, یعنی گھٹنے کو چھوڑ کے اوپر تک, تو اس سے اوپر بالکل نہیں جا سکتے کہ ران کھلے. ٹھیک ہے, تھائز یعنی آپ کی. اور پھر آگے عورتوں کو حکم ہے, اور آپ دیکھیں گے عورتوں کو وہی حکم ہے جو مرد کو ہے, نظریں نیچی کرنے کا. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بتا دیا نا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کب نظر اٹھتی ہے, کب جھکتی ہے, کب نظریں ملتی ہیں, کب نظروں ہی نظروں میں پیغام دیے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ خوب جان رہا ہے کس کو کس نظر سے دیکھا, کس نے اپنی نظر دیکھ کے جھکا لی, اور کس نے دیکھتا ہی گیا. کوئی اور جانے نہ جانے, ساتھ بیٹھا ہوا بندہ نہیں جانتا, وہ عرش پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے, وہ خوب جانتا ہے. تو ارادے سے غیر محرموں کو نہیں دیکھنا, نظر پڑ جائے تو ہٹا لینی ہے. دوسروں کے سطر کو نہیں دیکھنا, مجلس میں آمنے سامنے بیٹھ کے نہیں دیکھنا, راستہ چلتے ہوئے یا دور کوئی کھیل ہو رہا ہے وہاں پہ نظریں پڑ جائے مردوں پہ تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. یا ایک گھر میں رہتے ہوئے کسی پہ وہ دیکھنا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر حقیقی ضرورت پڑنے پہ ایک گھر میں رہتے ہیں, مثال کے طور پہ جوائنٹ فیملی کے اندر رہ رہے ہیں, تو ایک دوسرے کے اوپر نظر پڑتی ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ شہوانی کوئی ایسی نظریں نہ ہوں. پھر آپ دیکھتے ہیں اسلام میں اس زینت کے اظہار کو ایکسیپشن قرار دیا ہے جو جسم کا حصہ ہے, جس کا چھپانا اور پردہ کرنا ممکن ہے ہی نہیں. مثلا کوئی چیز پکڑاتے ہوئے آپ کے ہاتھ نظر آ جاتے ہیں, ہاتھوں کی انگوٹھی نظر آ جاتی ہے, مہندی نظر آ جاتی ہے, آنکھوں کا سرما یا کاجل نظر آ جاتا ہے, آنکھیں نظر آ جاتی ہیں. یا آپ یہ دیکھیں آپ کا چادر ہے, اسکارف ہے, وہ آپ نے جب لیا ہوا ہے تو وہ بھی سیلف ایک زینت ہی ہو جاتی ہے, تو ان کو چھپانا ناممکن ہے. تو یہ ایکسیپشنز ہے, ادروائز باقی سارے آپ زینت کے اظہار کو جب باہر نکلیں گے تو اس کو چھپائیں گے. اب یہ نہ ہو کہ شوہر پہلے تو باہر جانے پہ آپ کو آپ کی زینت دیکھ ہی لیا کرتے تھے, قسمت سے ان کی بھی قسمت جاگ جاتی تھی کہ آپ کو تیار دیکھ لیتے تھے, گھر میں تو تیار دیکھتے نہیں ہیں. اب جب سے آپ نے حجاب ابایا شروع کیا, اب وہ کہتے ہیں گھر سے باہر بھی نہیں دیکھ سکتا, گھر میں ویسے ہی لہسن ادرک کی اسمیل آتی ہے اس میں سے. تو یہ کون سا حجاب ہے مجھے بتائیں. تو عورت کی زینت کا سب سے زیادہ دیکھنے کا حقدار کون ہے؟ اس کا شوہر. جہاں پہ یہ ساری لسٹ ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ٹاپ پہ ہسبینڈ ہے. ساری زینت عورت کی اپنے شوہر کے لیے, وہی نہ دیکھ سکے تو پھر ظاہر ہے وہ آپ کے حجاب کی مخالفت ہی کریں گے نا. اگر آپ ان کے لیے بنے سنوریں گی اور ان کو یہ دکھائیں گی کہ دیکھیں میں آپ کے لیے بننے سنورنے میں نے کوئی کمی نہیں کی ہے, اسی طرح آ رہی ہوں آپ کے سامنے کہ جیسے کہ میں پہلے باہر لوگوں کو دکھاتی تھی, اس طرح کے کپڑے جو آپ نے لوگوں کے لیے سلوائے اپنے ہسبینڈ کے لیے پہنے. وہ جو دوسروں کو دکھانے کے لیے زیور بنوایا ہے وہ ہسبینڈ, چلو روز نہیں آپ کر سکتے, آف کورس روز آپ اس طرح سے بہت زیادہ تیار نہیں ہو سکتے, مگر کم از کم جیسے فار ایگزامپل ویکینڈز وغیرہ ہیں, اس پہ ہیں آپ اپنا کھانا وانا سب تیار کر کے پھر اس کے بعد خود بھی تیار ہوں, اور روز دن اس نیت کے ساتھ تیار ہوں کہ میں اپنے شوہر کے لیے صرف تیار ہو رہی ہوں. باقی دنوں میں بھی یہ نہیں کہ بالکل وہ کچن والے کپڑے ہی آپ نے پہنے میں, باقی دنوں میں بھی آپ چینج ضرور کریں, ہسبینڈ کے آنے سے پہلے تیار ضرور ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی جیسے دعوتوں میں جانے کے لیے, شادیوں میں جانے کے لیے تیار ہوتی ہیں, وہ والا نہ بھی صحیح, کم از کم چینج کرنا اور ہلکا پھلکا اپنی آرائش کرنا یہ باعث اجر ہے, باعث ثواب ہے آپ کے لیے. تو شوہر ضروری آپ کے حجاب کی مخالفت کریں گے جس وقت کہ وہ آپ کو کبھی بھی تیار نہ دیکھیں, اب تو وہ ضرور پھر انوائڈ ہوں گے. کہ پہلے جاتے تھے سب ایک ساتھ بیٹھتے تھے, چلو وہاں پہ جہاں پہ اور دیکھتے تھے تو وہ بھی بیچارے دیکھ ہی لیتے تھے, اب ان کو کبھی دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوتا آپ کو ڈھنگ کے حلیے میں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے.
انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین.